बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लेकिन फिर एक आम मुसलमान के दिल में सवाल पैदा होता है, मेरे और आपके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि हम विलायत व मार्फत के इन मुकामात को क्यों नहीं पा सकते हैं। सिद्दीकीन जिस मुकाम को पा जाते हैं, इसी तरीके से शोहदा उस मकाम को पा जाते हैं, सालिहीन उस मकाम को पा जाते हैं। ज़ाहिर कि नबुव्वत का मुकाम तो इज्तिबा और इस्तिफ़ा पर है, अल्लाह तबारक व तआला के ख़ुद मुंतखब करने पर है, ख़ुद आपके चुनने पर है। इंसान के कसब का उसमें दखल नहीं है कि इंसान कसब के ज़रिए से इतनी इबादत करता चला जाए यहाँ तक कि नबुव्वत का मुकाम हासिल करे। नहीं, नबुव्वत खालिस अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से जिसको चाहे अता करते हैं। नबुव्वत के लिए जिसको चाहे चुन लेते हैं, उसमें इंसान के अपने कसब और मेहनत का दखल नहीं है। लेकिन उसके अलावा सिद्दीकीन का मुकाम, शोहदा का मुकाम, सालीन का मुकाम, ये विलायत व मार्फत के वो मुकामात हैं कि जिसको इंसान अपनी इबादत की मेहनत के ज़रिए से, इबादत की इखलास और क़ुव्वत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब के मुकामात को पा सकता है। तो एक आम आदमी सोचता है, यार हम ये मुकाम पा सकते हैं या नहीं? अगर नहीं पा सकते तो क्यों नहीं पा सकते? आखिर हम में कौन सी कमी है कि हम इन मुकामात को नहीं पा सकते हैं, इन मनाजिल को तय नहीं कर सकते हैं? कि ज़ाहिर है कि हमारे लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना मुश्किल, हमारे लिए 1000 10,000 दफ़ा बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करना मुश्किल, हमारे लिए खिदमत खलक करना मुश्किल। लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारे जैसे ही इंसान हैं, हमारे बाप दादा हैं, हमारी असलाफ़ हैं, लेकिन ये विलायत व मार्फत के वो मुकामात पा जाते हैं। कोई मुक़र्रबीन में शामिल हो जाता है, कोई अस्हाबुल यमीन में शामिल हो जाता है। तो गोया कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुकामात को जब वो अबूर नहीं कर सकते और हम जो है अपनी इबादत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इस क़ुर्ब तक क्यों नहीं पहुँच सकते? और यहाँ तक कि हम इस पर गौर भी नहीं करते, कोशिश सोचते भी नहीं कि हम कैसे पहुँच सकते हैं। कि नहीं, वो अल्लाह के वली थे, बड़े लोग थे जी, हम 5 वक्त की नमाज हो जाए बड़ी गल है जी, छोड़ो रहन दो, ऊँचियाँ गल्लां रहन। हम बस इतने मायूस हो गए कि जैसे ये राह अबूर नहीं हो सकती। हालांकि वही रास्ता हमारे बाप दादाओं ने तय किया, जिनके आज हम पोते और नवासे हैं, उन बड़ों ने उसी रास्ते को तय किया। वो हमारे जैसी आटे की रोटी खाते थे, हमारे जैसे दाल और सालन खाते थे, हमारे जैसे ही कपड़े पहनते थे, हमारी तरह ही वो सोते थे, हमारी तरह ही जागते थे। लेकिन वो विलायत व मार्फत के मुकामात को पा गए और हम उस मकाम को पाने को तैयार भी नहीं है, या तैयार हैं तो पा नहीं सकते। आखिर उसकी वजह क्या है? आज मैं उस वजह पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर उस वजह को ख़त्म कर दिया जाए और वो वजह न रहे तो फिर देखिए कि हम और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस चक्काचौंध दुनिया के अंदर, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का राज नज़र आता है, हमारे घर घर के अंदर वली और आरिफ अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर सकते हैं। असल में बात यह है, हमारे अंदर 2 नक्स पाए जाते हैं। अगर ये 2 नक्स ख़त्म हो जाएँ और वो नक्स कमाल के अंदर बदल जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी विलायत व मार्फत की सीढ़ी पर कदम रखने की तौफीक अता फरमा देते हैं। और वो नक्स क्या है? एक अज़म की कमी और दूसरी हिम्मत का फुकदान। अज़म कहते हैं पुख्ता इरादे को, एक पुख्ता इरादा अज़म, इसकी कमी है। हम किसी भी अमल के लिए, किसी रास्ते और मंजिल को पाने के लिए अपने अंदर अज़म और पुख्ता इरादा करते नहीं, ये पहली कमी। और दूसरा नक्स हिम्मत का फुकदान है। हम हिम्मत नहीं करते, हम हिम्मत करके उधर बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम कहते नहीं यार ये नहीं होना, तो गोया कि पहले बेहिम्मत हो जाते हैं। और ये दोनों वस्फ ऐसे हैं कि अगर हमारे अंदर अज़म पैदा हो जाए और हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला आज हमें विलायत व मार्फत की सीढ़ी पर खड़ा कर देंगे। क्योंकि ये 2 वस्फ ऐसे हैं, इन 2 वस्फों के बगैर तो आप खाना भी नहीं खा सकते हैं, इसके बगैर आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। यानी खाना पीना इंसान की फितरत है। आपका खाना पीना भी अज़म और हिम्मत के बगैर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि चोर चोरी करता है, चोरी करने वाला चोर जो कि गुनाह कबीरा कर रहा है, दूसरे के माल को हथियार रहा है, वो भी इस अज़म और हिम्मत के बगैर वो चोरी की मंजिल को भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए चोरी करने वाला पहले अपना इरादा पुख्ता करता कि हाँ ये टारगेट है,
یہ آدمی اور یہ گھر ہے، مجھے یہاں سے چوری کرنی ہے، پھر وہ دائیں بائیں سب چیزیں بھول کے اس ٹارگٹ پہ رہتا ہے، اس منزل کو دیکھتا ہے کہ ہاں اس کے بارے میں کس طریقے سے ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، کس طریقے سے، کون سے اوقات ہے جس وقت میں یہ بندہ موجود نہیں، کون سے اوقات ہے جس وقت کے اندر میں نقب لگا سکتا ہوں، کون سے اوقات ہے کس طریقے سے میں اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں، وہ پورا اسی گھر کو فوکس کر کے اس پر ریسرچ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس نے پختہ جب ارادہ کر لیا، اپنا ٹارگٹ متعین کر دیا، جب ٹارگٹ متعین کر دیا ہے، اب یہ عزم بنا لیا، اب اس کے بعد وہ ہمت کرتا ہے، ہمت کر کے قدم بڑھاتا ہے، دیوار کودتا ہے، تالا توڑتا ہے، کسی بھی طریقے سے جو بھی جدید یا قدیم طریقہ وہ اختیار کر کے اس مال کو ہتھیاتا ہے۔ تو دیکھو ایک چور چوری کرنے والا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بھی عزم اور ہمت کے بغیر اپنی منزل کو پا نہیں سکتا، چاہے کہ آپ کسی ولایت و معرفت کی منزل کو عزم و ہمت کے بغیر پائیں۔ میں نے بتایا کہ کھانا پینا آپ بغیر عزم و ہمت کے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ کھانا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، مجھے کھانا کھانا ہے، اب جب ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اگر بنا ہوا موجود تو اٹھا کے آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، بنا ہوا نہیں ہے تو بنانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں، چولہا جلایا، چیزیں تیار کی، اب آپ جو ہے اپنے اس کے مطابق جو ہے اس کھانے کو بنانے کی جو کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھو عزم و ہمت، اب کھانا، یہاں تک کہ آپ کھانا اٹھا کے جب منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں اگر آپ اٹھا کے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو بھائی، جس حال میں جو چل رہا ہے چھوڑ دو، بات خراب نہیں، کوئی بیٹھ جاؤ، باہر آواز نہیں جا رہی تو کوئی بات نہیں، جتنی جا رہی کافی ہے، اس کی کوالٹی خراب نہیں کرو، کام کا تسلسل خراب کرتی ہو۔ تو کھانا پینا، یہاں تک کہ آپ کھانے پینے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ بڑھا کے لقمہ جب تک منہ کے اندر جب نہیں ڈالتے ہیں اس وقت آپ کھا نہیں سکتے، یہاں تک کہ کوئی اور شخص لقمہ بنا کے آپ کے منہ کے اندر ڈال دے تو آپ خود جب دانتوں سے چبائیں گے نہیں اس وقت تک آپ کھا نہیں سکتے، یہاں تک کہ چبا کے بھی اگر کوئی آپ کو دے دے، جیسے ماں بیٹے کو بچوں کو چبا کے دے دیتی ہے، چبا کے بھی اگر دے دے تو جب تک وہ نگلے گا نہیں تو اس وقت اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھو کسی نہ کسی درجے میں آپ کو خود ہمت کرنی ہے، خود ہمت کرنی ہے، یہاں تک گلے سے نگلنے کا عمل تو ماں نہیں کر سکتی ہے، گلے سے نگلنے کا عمل کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، ہاں اٹھا کے لقمہ شاید منہ میں ڈال دے، ہو سکتا ہے چبا کے تمہیں دے دے، لیکن نگلنے کا عمل کیسے ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو کسی نہ کسی درجے میں ہمت کرنی پڑے گی، اس ہمت کرنے کے بعد ہی وہ لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو وہ عمل جو ہماری فطرت ہے، صبح شام کھاتے اور پیتے ہیں، اگر وہ عمل بھی عزم اور ہمت کے بغیر ممکن نہیں ہیں تو پھر وہ ولایت و معرفت کے مقامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے وہ مقامات کہ جو ہماری فطرت بھی نہیں ہیں، ہماری فطرت سے ہٹ کر ہیں، ہماری فطرت تو آرام چاہتی ہے، ہماری فطرت تو عیاشی چاہتی ہے، لیکن آپ ان خواہشات کے جالوں کو کاٹ کے اللہ کے قرب کی طرف بڑھتے ہیں، نفس کی گردن پہ قدم رکھ کے آپ ولایت و معرفت پہ قدم بڑھاتے ہیں، تو فطرت کے خلاف عمل بغیر عزم و ہمت کے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے عزم آپ کو پختہ ارادہ کرنا ہے، اور عزم جو ہے وہ دل کا فعل ہے، عزم دل کا فعل ہے، اور ہمت جو ہے وہ بدن کا فعل ہے۔ دو فعل آپ کو اختیار کرنے پڑتے ہیں، ایک آپ کو دل کا فعل، دل کا جو ارادہ جو ہے پختہ، یہ دل کا فعل ہے، قلب، تو فعل قلب، اور دوسرا فعل بدن۔ اب بدن سے آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں، پہلے آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، اس کے کرنے کے بعد اب آپ نے اس پر ہاتھ بڑھایا، اب وہ عمل میں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو وجود بخش دیتے ہیں۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اعمال وجود ہی نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ آپ اپنے قلب کے اندر نیت پیدا نہ کریں، اس کی نیت اور پختہ ارادہ نہ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اور جب آپ پختہ ارادہ اور نیت کر لیتے ہیں، اب آپ اس پر قدم بڑھاتے ہیں، عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو معلوم ہے کہ پہلے قصد القلب، دل کا جو ارادہ ہے، دل کا پختہ ارادہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کام کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور جب پختہ ارادہ کر لیا، کرنے کے بعد اب آپ کو فعل بدن، بدن کا فعل اب آپ کو کرنا، اب آپ کو قدم اٹھانے ہیں، اب آپ کو ہاتھ بڑھانا ہے۔ نیت گھر میں بیٹھے کر لی کہ مجھے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے،
پختہ ارادہ کر لیا، اب کرنے کے بعد اب آپ نے اٹھنا ہے، اٹھ کر اب آپ نے وضو کیا، وضو کر کے اب آپ مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے، مسجد دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک آ رہے ہیں، لیکن آپ نے پختہ ارادہ کر لیا نہیں جمعے کا وقت ہونے والا ہے، مجھے مسجد میں جا کے جمعہ ادا کرنا ہے۔ آپ کے گاہکوں کا رش بھی بھلے ہو، لیکن آپ اس کو مائنس کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو گویا کہ ڈینائی کرتے چلے جاتے ہیں، نہیں مجھے رش نہیں چاہیے، مجھے تو پہنچنا ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، آپ اس الٹرنیٹو بندہ کھڑا کرتے ہیں، دوسرے کے ذمہ لگاتے ہیں کہ جو ایسا شخص جو غیر مسلم اس کو جمعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یار سنبھالو مجھے جمعہ پڑھنا ہے۔ اب جو پختہ ارادہ آپ نے کر لیا تھا، اس پختہ ارادے کے لیے قدم آپ نے بڑھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عافیت کے ساتھ مسجد میں تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ عزم اور ہمت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ دیکھو عزم اور ہمت کے ساتھ اس نے قدم بڑھایا ہے۔ اب اللہ کی جب نصرت آتی ہے تو پھر اللہ جذب کے طریقے سے اس کو اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھو کہ انسان جب کسب کے ذریعے سے کسی روحانی مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بغیر جذب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے، ایک کسب کا راستہ ہے، انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، مجاہدوں کے ذریعے سے، نوافل کے زور پر، ذکر و اذکار کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جذب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو اپنے قریب کھینچ لیتے ہیں۔ بس اوقات جس کو آپ مجذوب کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ مجذوب ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق میں جذب ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب اپنی طرف کھینچا، اللہ کا قرب ملا، اللہ کی محبت کی تجلی اس پر پڑی، تو وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا، یہاں تک اپنے حواس سے نکل گیا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ مجذوب اللہ ہے، یہ اللہ کا مجذوب ہے، اس کو کوئی ہوش حواس نہیں، کیونکہ اللہ کی تجلی کا پرتو پڑا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکا، لہٰذا یہ اللہ کی محبت میں گم اور فنا ہو گیا۔ لہٰذا ایسا شخص جس کے اوپر اب نماز بھی نہیں رہی، روزہ بھی نہیں رہا، جب اپنی بے ہوشی میں ہے تو اس پر کوئی نماز نہیں۔ ہاں اگر ہوش میں آیا، کیونکہ بسا اوقات مجذوب جو ہوتے ہیں، مجذوب اللہ، وہ ہوش میں بھی آ جاتے ہیں، وہ ہوش کے لمحات آتے ہیں تو ظاہر ان کے اوپر شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو بسا اوقات کسب کے ذریعے سے انسان بڑھتا ہے، بسا اوقات جذب کے ذریعے سے بڑھتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی راستہ بغیر جذب کے ادا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی راستہ بغیر جذب کے طے نہیں ہو سکتا۔ بندہ جب کسب بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، وہ بھی منزل طے تبھی ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسب اور محنت کو دیکھ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کے کہ دیکھو کوشش کر رہا ہے، دیکھو سجدوں میں گر رہا ہے، میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے، میرے سامنے روتا ہے، اتنے ہزار میرے نام کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار میں لگتا ہے، مجھے پانا چاہتا ہے، محنت اور کوشش کر رہا ہے، اللہ کو اس کی کوشش میں پیار آ جاتا ہے، اللہ اس پیار میں اس کو اپنی آغوش میں لے کر اپنی منزل عطا کر دیتے۔ تو جذب یہ ضروری ہے، بغیر جذب کے اس مقام تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن کسب جو ہے یہ وجہ بنتی ہے اس جذب کی۔ تو بندہ جب محنت میں لگتا، تو میں نے بتایا جو اولیاء کاملین وہ اس مقامات کو اس لیے طے کر جاتے ہیں، وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ انہوں نے ایک پختہ ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، اور جب عزم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو عزم کر لے کسی کام کا، پختہ ارادہ کر لے، تو پھر مجھ پر توکل کر، مجھ پر بھروسہ کر اور اس کام کی طرف قدم بڑھا دے، پھر اسباب کو نہ دیکھ، پھر اسباب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ رکھ، اس لیے کہ بغیر اسباب کے کرنے والا میں ہوں۔ تو عزم، تو آج ہم اگر عزم پیدا کر لیں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، اور عزم کے بعد ہمت، بس یہ دو چیزیں اگر امت پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر انسان کو ولایت و معرفت کے مقامات پر فائز کرتا چلا جائے۔ لیکن جب تک ہم یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، ایک تو ارادہ، عزم جب تک نہیں کریں گے، ہم جب ارادہ کر لیں کہ نہیں 5 نمازیں مجھے پڑھنی ہیں، عزم کر لیا، جب عزم کر لیا تو بس پڑھنی ہے، اب اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، اب وہ پختہ ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد اب عمل کے لیے آپ نے قدم بڑھا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو تہجد و اشراق کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ عزم اور پختہ ارادہ ضروری ہے، اور جب انسان یہ کرے
تو پھر بڑی بڑی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھٹی کے اندر پڑی ہوئی عادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی مائنس کر دیتے ہیں۔